बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। अलकादर ट्रस्ट केस जिसको कहते हैं, अडियाला जेल में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा इमरान खान ने 16 गवाहान की लिस्ट दे दी है और दरख्वास्त दे दी है कि इन 16 गवाहान को तलब किया जाए बतौर कोर्ट विटनेस। डिफेंस विटनेस नहीं बुलाया बल्कि कोर्ट विटनेस बुलाया है। बड़ी टेक्निकल गेम खेली है पीटीआई वकला ने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से जो तगड़ा एक्शन नज़र आया है और उन्होंने एक कमेटी के सरबराह होने के नाते मोहसिन नकवी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है वो अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज स्टेटमेंट दी गई है। एक तो जो फैसल वावड़ा ने गुफ्तगू की उस पर शेख वकास अकरम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रद्द अमल दिया है, उस जो इल्ज़ामात हैं या दावे हैं फैसल वावड़ा के, उनको मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसल वावड़ा को टाउट और चिड़िया घर का बिज्जू करार दे दिया है। अब ये पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ निकालते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि उन्होंने टाउट और चिड़िया घर का बिज्जू करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में तर्जमान पीटीआई का कहना है कि अभी आवाम का निकलना बाकी है, मगर चिड़िया घर में रखे बंदरों, बिन मांसों, लोमड़ियों, गीदड़ों, गधों, खच्चरों और इंसान नुमा टाउटों ने उछल कूद शुरू कर दी है। उधर गवर्नर सिंध की जानिब से भी चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने भी कहा जी कि 24 वाला जो है वो इमरान खान मनसूख कर देंगे और आवाम नहीं निकलेगी, हमें पैसे ज़ाय करने हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो वो एक तरह के जो कैलिबर के लोग हैं वो सारे जो ख़ुद साख्ता तर्जमान हैं वो नज़र आना शुरू हो गया है कि किस तरीके से इन सारे मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो निगरान हुकूमत थी, खरबों रुपए का स्कैंडल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निगरान हुकूमत में खरबों रुपए के गैर आइनी खर्च का इंकशाफ हुआ है। निगरान पंजाब हुकूमत ने, यही मोहसिन नकवी ने 8 खरब 65 अरब 15 करोड़ 40 लाख की गैर आइनी रकम खर्च की। अब ये मीडिया दावा कर रहा है कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक निगरान हुकूमत ने 8 खरब 65 अरब की रकम बजट से इजाफी खर्च की। सरकारी दस्तावेज़ात में निगरान पंजाब हुकूमत के अखराजात गैर आइनी होने का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात में इंकशाफ किया गया कि साबिक निगरान हुकूमत में बजट से इजाफी खर्च की गई रकम पंजाब असम्बली से मंजूर ही नहीं करवाई। गैर आइनी रकम माली साल 2022-23 में खर्च की गई। निगरान हुकूमत ने ना तो सप्लीमेंट्री बजट तैयार किया, ना ही किताबें छपवाईं। आइन के जो बजट की किताब होती है, आइन के आर्टिकल 124 के तहत बजट से इजाफी अखराजात सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना लाजिम है। बजट से इजाफी किए गए अखराजात आइन के आर्टिकल 124 के मनाफी हैं। दस्तावेज़ में कहा गया कि 865 अरब से ज़ायद के अखराजात को कानूनी हसार ही मौजूद नहीं है। कानूनी डिपार्टमेंट को मामला मुशाहदे के लिए अगस्त 2023 में भेजा गया। महकमा फ़ाइनांस ने 11 जनवरी 2023 को डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी इजलास मुनक्कद किया। महकमा फ़ाइनांस ने मामले पर रिपोर्ट ही जमा न करवाई। ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल होने तक महकमा फ़ाइनांस डिपार्टमेंट तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा। ये जो आपको कभी कभी कहानी सुनाती है ना हुकूमत के 2 अरब रुपए का किसानों को कोई पैकेज दे दिया है, 2 अरब रुपए का फ़लाँ को दे दिया। भाई 2 अरब क्या होता है? 8 खरब 65 अरब 15 करोड़ 40 लाख की रकम गैर आइनी खर्च हुई है निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से। और ये सरकारी दस्तावेज़ात कह रही हैं और मीडिया इसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल है और वही उन्हीं लोगों को इस वक्त पूरा मुल्क दिया हुआ है जिनके बारे में ये सरकारी दस्तावेज़ात ये कुछ कह रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो पीसीबी में और नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और ये जो पूरा वजारत दाखिला को संभाला हुआ है, तमाम मामलात वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म हैं, तो फिर क्या कुछ किया जा रहा है ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और बेहतर जान भी सकते हैं। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब आज वो गए थे कोट लखपत जेल में मुलाकात करने के लिए शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ। चूँकि गिला भी आया था तो सलमान अकरम राजा साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो मुलाकात करने गए, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और उनको मुलाकात नहीं करने दी गई सियासी कायदीन के साथ। अब यहाँ भी मुझे लगता है मुलाकात के लिए फिर हाई कोर्ट में को रिटी फाइल करनी पड़ेगी, बाकी तो फिर हालात नहीं रहे। एक सीनियर वकील को आज केस की समाअत भी थी और मुझे लगता है कि इनको दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त देनी चाहिए और दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त देकर मुलाकात करनी चाहिए।
خیر، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 24 نومبر کا معاملہ عوام کے ہاتھ میں ہے، یہ معاملہ اب قوم کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ہی سمت طے کرنی ہے۔ عمران خان کی کال پوری قوم کے لیے اور آئینی اصولوں کے لیے ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 8 فروری کی رات کو فراڈ ہوا تھا، ایک حاضر سروس اور ریٹائرڈ جج میں فرق ہوتا ہے، کچھ حلقوں کے کیسز ریٹائرڈ ججز کے ٹرائبونلز کو بھیجے گئے ہیں اور ہمیں خدشہ ہے یہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور آئین اور قانون بڑا واضح ہے، لیکن آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ دن پہلے بھی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں کی جا رہی، اور مختلف جو اغوا کے حوالے سے اور مختلف تفصیلات انہوں نے دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کی رات ایک فراڈ تھا، میں خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ ججز والے سروس الیکشن ٹرائبونل ہیں یہ انصاف نہیں دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بھیانک رات جو بھی ہوا وہ عوام کے سامنے ہے، اگر قوم اسے قانون مان لیتی ہے، 26ویں ترمیم جیسے قوانین کو مان لیتی ہے تو سارے ملک کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 24 نومبر کا معاملہ عوام کے ہاتھ میں ہے، الیکشن ہم نے لڑ کر دیکھ لیا، اس قوم نے ہمیں ووٹ ڈالا، انہوں نے فراڈ کے ذریعے ووٹ بدلے۔ 26ویں یعنی ترمیم نے پورے جوڈیشل سسٹم کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ 17 ججوں کی اسامی سپریم کورٹ میں بنائی گئی تاکہ پوری سپریم کورٹ اپنی ہو۔ من پسند فیصلوں کے لیے 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں موجودہ صورتحال میں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، کبھی تاریخ میں سپریم کورٹ کے 17 ججز سے زیادہ نہیں ہوئے، ایک رات میں انہوں نے 34 کر دیے ہیں، ایک رات میں 34 کر دیے ہیں ججز، اور یہ انہوں نے کہا کہ جی تاریخ کو انہوں نے ایسا تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج بشریٰ بیگم پیش نہیں ہوئیں۔ بشریٰ بیگم نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں کہا گیا تھا لیکن اس کی ضمانت خارج کر دی جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ آج پیش نہیں ہوئیں۔ اچھا، آج ان کی پشاور ہائی کورٹ میں بھی پیشی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو آج ان کو عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے، ضمانت دی گئی ہے۔ 17 دسمبر تک ان کو حفاظتی ضمانت دی گئی ہے۔ آج ڈویژن بینچ پشاور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست پر سماعت تھی اور اس میں ان کی عدالت نے بشریٰ بیگم اور جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو رہنما ہیں ان کی بھی ضمانتیں تھیں، حفاظتی ضمانتیں، لیکن بشریٰ بیگم کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ 2 رکنی بینچ نے 23 دسمبر تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے، جو 1 ماہ سے زائد ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی 2 رکنی بینچ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا۔ بشریٰ بیگم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ دوران سماعت عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آئندہ سماعت پر وہ خود پیش ہو جائیں۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے اس لیے استثناء کی درخواست دی ہے کہ وہ بیمار ہیں، انہیں سیریس ہیلتھ ایشوز ہیں، اس وجہ سے وہ عدالت نہیں آ سکتی۔ عدالت نے کہا کہ وہ اگلی تاریخ پر پیش ہو جائیں۔ 23 دسمبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا ہے ڈویژن بینچ پشاور ہائی کورٹ نے، اور مقدمات کی تفصیل کے جو جن اداروں کی جانب سے تفصیل آ گئی ہے، بقیہ جو تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 342 کے سوالات کے جوابات مانگے ہوئے تھے اور آج کی تاریخ تھی۔ آج بشریٰ بیگم وہاں بھی پیش نہ ہوئیں، انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی۔ آج عدالت میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی یہ کوشش ہے کہ حضور والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پہلے آپ بریت کی درخواستوں کو سنیں۔ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ کا جواب ہر صورت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے بریت کی درخواستوں کو کیوں نہیں سننا چاہتے؟ لیکن چونکہ یہاں ایک نظام ہے، آپ نے دیکھا یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، رات 12 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے اور اب بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ وہ مس ٹرائل تھا جی، اس کو کالعدم قرار دے دیں، دوبارہ ہم کر لیتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا کنفیشن کہ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اس وقت ایک لمحے کی گنجائش نہیں دی جاتی تھی، اور اب کیا ہے کہ جی اب ان کی جانب سے کوئی وہ خود کہہ رہے ہیں جناب اس کو ٹھیک ہے آپ کالعدم کر دیں، اور پھر نئے سرے سے کر لیتے ہیں۔ تو اب وہی والا کام اب بھی شروع ہے، ایک دن مشکل سے مہلت ملتی ہے، ایسے کیس ٹرائل چلایا جا رہا ہے جیسے کوئی ڈائریکشن کیس ہے، کوئی بہت اولڈ کیس ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے بریت کی درخواستوں پر زور دیا۔ نیب نے کہا جی یہ ہر صورت 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جمع کروائیں، سوالوں کا جواب جمع کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے درخواست دے دی۔ اب 3 طرح کے گواہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروسیکیوشن وٹنس، ایک ہوتا ہے ڈیفنس وٹنس، اور ایک ہوتا ہے کورٹ وٹنس۔ اب کورٹ وٹنس، کورٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بلائیں، آپ اپنے بہاف پر ان کو بلائیں۔
جب ڈیفینس وٹنس ہو تو ڈیفینس وٹنس کبھی بھی بلانے کی جو وکلا صفائی ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، چونکہ پھر برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے، وہ جو پروسیکیوشن کے کندھوں پہ ہے وہ پھر اکیوزڈ کے ڈیفینس کے کندھوں پہ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بطور کورٹ وٹنس کے 16 گواہان کو طلبی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس میں اب تک جو 3-4 نام آئے ہیں اس میں احمد نواز سکھیرا، سابق سیکرٹری کابینہ ڈویژن، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، ان کو بلانے کے لیے، چونکہ یہ یونیورسٹی کا کیس ہے نا، القادر یونیورسٹی کا، عمران خان بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی کس لیول کے لوگ تھے اور ان کے ریکارڈ میں ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانے کے لیے ہمارا مقصد تھا، جو ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، ان کو بطور عدالتی گواہ، چیئرمین ہائر ایجوکیشن پنجاب القادر یونیورسٹی کے ریکارڈ کے ہمراہ چیئرمین HEC کو بھی بلایا ہے۔ CEO مناف ضیاء الدین اینڈ CEO اوقاف ضیاء الدین، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مناف ضیاء الدین، اوقاف نہیں، مناف ضیاء الدین اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، یہ کمپنی ہے، ان کو بھی، اور دیگر بھی اس میں نام شامل ہیں۔ اب تک 4 نام تو سامنے آ گئے ہیں، مزید بھی میں نے وہ درخواست منگوائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے، تو وہ جیسے مجھے ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں ایک قائمہ کمیٹی ہے جس کے سربراہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستی خیل۔ قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ کا ثناء اللہ مستی خیل کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بین الصوبائی رابطہ جو کھیلوں کی معاملات بھی وہ دیکھتی ہے۔ قومی اسمبلی کی یہ قائمہ کمیٹی ہے بین الصوبائی رابطہ، اس کے ہیڈ ہیں ثناء اللہ مستی خیل۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا کہ بھارت کے رویے کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان پرامن ملک ہے، دنیا بھر کی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، بھارت کی ہندوتوا سوچ آڑے آگے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے، حکومتوں کی پالیسی کو چھوڑ کر کھیلوں کی حد تک رہنا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑی تو فٹ بال فیڈریشن کے انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ PCB کو قائمہ کمیٹی سے نکالا جائے، نگران سسٹم پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک نگران حکومت کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو قائمہ کمیٹی ہے بین الصوبائی رابطہ کمیٹی قومی اسمبلی کی، اس میں سے کھیلوں کا جو معاملہ ہے اس کو نکالا جائے۔ تو اس پر پھر یہ سوال اٹھایا گیا ہے، قانونی سوال، کہ نگران حکومت کے بعد یہ اختیار کہاں سے آیا تھا۔ ثناء اللہ مستی خیل نے چیئرمین PCB جو ہیں محسن نقوی، ان کو ذاتی حیثیت میں ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے کہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ایک غیر قانونی کام آپ کے پاس کیا اختیار تھا کہ آپ جو یہ کمیٹی ہے بین الصوبائی رابطہ کمیٹی، جس کو اس وقت PTI ہیڈ کر رہی ہے، تو جو کھیلوں کا محکمہ ہے یا کھیلوں کے محکمے ہیں، آپ نے جو قائمہ کمیٹی سے کیسے آپ نے اس کو نکالا ہے، اور آپ کو جواب دینا ہوگا، اور آپ جواب دیں ہیں اور آپ کو آنا پڑے گا، اور آپ نہیں آئیں گے تو پھر کارروائی ہوگی۔ جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دھمکیاں دیتے تھے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے، وہ جو نور عالم خان تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ثناء اللہ مستی خیل نے بھی کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا، نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اس اختیار کو استعمال کریں گے۔ تو مختلف قائمہ کمیٹیوں میں چونکہ بطور اپوزیشن سوائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے باقی تمام کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔